12 बजते ही इस कस्बे पर एक अनजाना खौफ साया कर लेता था और गलियां वीरान हो जाती थीं। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते और लोग सरगोशी में बातें करने लगते थे। कहा जाता था कि अंधेरे के बाद कोई साया इन सड़कों पर चलता है जिसे रोशनी पसंद नहीं। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता और बुजुर्ग दुआएं पढ़ते रहते थे। किसी को मालूम नहीं था कि वो साया हकीकत है या कहानी, मगर खौफ सबके दिलों में जिंदा था। और उस खौफ का मरकज था एक पुरानी दुकान जहाँ एक अजीब दर्जी रहता था। कस्बे के बीचों बीच एक कदीम दुकान थी जिसकी खिड़कियों से सुर्ख रोशनी बाहर चमकती रहती थी। अंदर दीवारों पर लटका रेशम हल्की हवा में ऐसे लहराता जैसे वो सांस ले रहा हो। हर कपड़े में एक गैर फिक्री चमक थी जो आंखों को अपनी तरफ खींचती थी। दर्जी एडोरन खामोश तबीयत का मालिक था और बहुत ही कम लोगों से नजरें मिलाता था। उसके हाथ निहायत माहिर थे, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी सर्दी थी। लोग उसके हुनर के काहिल थे, मगर उसकी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर देती थी। पहली गुमशुदगी एक नौजवान लड़की की थी जो अपनी शादी का लिबास सिलवाने आई थी। वो खुशी से भरपूर थी और मुस्तकबिल के ख्वाब उसकी आंखों में चमक रहे थे। आखिरी बार उसे इसी सुर्ख रेशम वाली दुकान में दाखिल होते देखा गया था। रात गुजर गई, मगर वो वापस घर न पहुंची और उसका खानदान परेशान हो गया। अगली सुबह दुकान के बाहर जमीन पर सुर्ख धागे का एक टुकड़ा मिला। वो धागा हवा में हिल रहा था, जैसे किसी पोशीदा राज की तरफ इशारा कर रहा हो। एडोरन की सुई आम सुइयों जैसी नहीं थी, बल्कि चांदनी की बनी हुई थी। उस पर अजीबोगरीब निशानात कुंदा थे जो किसी पुरानी जुबान की तरह लगते थे। जब वो कपड़ा सीता तो कमरे में हल्की सरगोशियां गूंजने लगती। हर टांका लगाते वक्त उसकी आंखें बंद हो जाती, जैसे वो किसी रस्म में मसरूफ हो। रेशम उसके हाथों में आकर नर्म और जिंदा सा महसूस होने लगता था और हर मुकम्मल लिबास के साथ उसकी आंखों में अजीब सी तस्कीन उभरती थी। कस्बे में एक अजनबी आया जिसका नाम मार्कोस था और वो एक तफ्तीशकार था। वो कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, बल्कि सिर्फ सबूत को अहमियत देता था। लोगों ने उसे दर्जी के बारे में डरावनी बातें सुनाई, मगर वो मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि हर राज के पीछे एक सादा हकीकत छुपी होती है। मगर जब उसने पहली बार इस दुकान को देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पोशीदा आंखें अंधेरे से उसे गौर से देख रही हों।
رات کو مارکوس دکان کے سامنے کھڑا تھا اور ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے پیچھے سرخ روشنی جل رہی تھی مگر اندر کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آہستہ سے خود ہی کھل گیا۔ اندر زمین پر سرخ روشن پھیلا ہوا تھا جیسے کوئی خون کا دریا جم گیا ہو۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی جو دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی تھی مگر درزی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دکان کے پچھلے حصے میں مارکوس کو ایک چھپا ہوا دروازہ ملا۔ اس نے زبردستی اسے کھولا تو اندر مکمل اندھیرا تھا۔ دروازوں پر بے حد خوبصورت لباس لٹک رہے تھے جو حیران کن حد تک اصلی لگتے تھے۔ ہر لباس کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، وہی نام جو حالیہ گمشدہ افراد کے تھے۔ مارکوس کے دل میں پہلی بار خوف نے جنم لیا۔ ایک لباس آہستہ سے ہلا جیسے کسی نے اندر سے سانس لی ہو۔ مارکوس نے قریب جا کر اسے ہاتھ لگایا تو وہ غیر معمولی حد تک نرم تھا مگر اس میں عجیب سی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کمرے کی فضا سرد اور بھاری ہوتی جا رہی تھی اور اسے احساس ہوا کہ یہ عام کپڑا نہیں تھا۔ دراصل انسانی جلد سے تیار کیا گیا تھا۔ ایڈوون اپنے شکار کو قتل نہیں کرتا تھا بلکہ انہیں محفوظ کرتا تھا۔ وہ ان کی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا تھا۔ ان کی روحیں ان لباسوں کے اندر زندہ رہتی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں آزادی کی فریاد کرتی رہتی تھی اور ریشم کے نیچے ایک خاموش جنم بسا ہوا تھا۔ پیچھے سے ایک نرم مگر سرد آواز گونجی۔ مارکوس نے مڑ کر دیکھا تو ایڈوون خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چاندنی کی سوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ خوبصورتی کو مرنے نہیں دیتا اور اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایڈوین نے کہا کہ دنیا میں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے مگر وہ لوگوں کو کامل لمحے میں قید کر لیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ قتل نہیں بلکہ فن تھا۔ وہ خود کو ایک محافظ سمجھتا تھا مگر اس کی باتوں میں پاگل پن صاف جھلک رہا تھا اور کمرے کی دیواریں اس کی ہنسی سے گونج رہی تھیں۔ مارکوس نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ دیواروں سے سرخ ریشم
نکل کر اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ سوئیاں ہوا میں معلق ہو گئیں جیسے زندہ ہوں۔ ایڈوون کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف سرخ رنگ پھیلتا جا رہا تھا اور مارکوس کو اپنی سانس بھاری محسوس ہونے لگی۔ مارکوس نے قریب پڑی لالٹین اٹھائی اور ریشم کو آگ لگا دی۔ اچانک لباسوں سے دل دہلا دینے والی چیخیں بلند ہوئیں۔ آگ تیزی سے پھیلنے لگی اور کمرہ لرزنے لگا۔ جلتے ہوئے لباسوں سے روشنی کے سائے نکلنے لگے۔ وہ روحیں آزاد ہو رہی تھی اور ایڈوون نے بے بسی سے چیخ رہا تھا۔ ایڈوون نے غصے میں سوئی مارکوس کی طرف پھینکی، مگر آگ نے دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ ریشم راکھ میں بدل رہا تھا، چھت گرنے لگی اور دھواں ہر طرف بھر گیا۔ ایڈوون کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی اور آخرکار سب کچھ آگ میں غائب ہو گیا۔ صبح ہونے تک دکان مکمل طور پر جل چکی تھی۔ لوگ راکھ کے ڈھیر کے سامنے حیران کھڑے تھے۔ مارکوس زخمی تھا مگر زندہ۔ قصبے والوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں لگا کہ خوف کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر راکھ کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ مارکوس نے راکھ سے چمکتی ہوئی چاندنی کی سوئی نکالی۔ وہ غیر معمولی طور پر گرم تھی۔ اچانک اس کے کان میں سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ سے بات کر رہا ہو۔ خوبصورتی کو ضائع نہ کرو، آواز گونجی اور اس کے دل میں عجیب سا خیال پیدا ہوا۔ چند ماہ بعد قصبے میں ایک نئی دکان کھلی۔ کھڑکیوں میں سرخ ریشم پھر سے سجا ہوا تھا۔ اندر ایک شخص خاموشی سے سلائی کر رہا تھا۔ لوگ اس کے ہنر کی تعریف کر رہے تھے، مگر رات کو دکان سے ہلکی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں اور دروازے پر لکھا نام سب کو حیران کر دیتا تھا۔ دوبارہ خاموش تھی اور پورا قصبہ سکون میں تھا۔ دکان کے اندر سوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہر دھاگے کے ساتھ ایک نرم سرگوشی گونج رہی تھی۔ سرخ دھاگا اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ ایک نیا لباس تیار ہو رہا تھا۔ ہر ٹانکے میں صبر اور جنون کا امتزاج تھا۔ یہ لباس کسی نئے شکار کے لیے بنایا جا رہا تھا، جو اب تک بے خبر اور محفوظ تھا، کیونکہ دردی کبھی نہیں مرتا، وہ صرف بدلتا رہتا ہے اور اس کا کھیل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور پھر ہوا کے ایک ہلکے جھونکے میں، ایک سنسان سرگوشی نے سب کچھ بدل دیا۔ اب
تم اس کہانی کا حصہ بن گئے ہو۔